नावल एक उम्मीद हो तुम, राइटर रुबीना अहमद, किस्त नंबर 7। लेकिन अम्मी, ये फंक्शन रात में होगा। उसको इनकार का एक बहाना सूझा तो वो झट से बोली, तो रात को भी तो वही लोग तुम्हारे साथ होंगे जो दिन को होते हैं। फातिमा को उसके पार्टी में जाने से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो उल्टा उसे जाने के लिए फोर्स करने लगी। लेकिन अम्मी, उसकी सुई अभी लेकिन पर अटकी थी। क्या लेकिन? अरे भाई, अब तो आंटी ने भी इजाज़त देती है, फिर तुम्हें क्या मसला है? आंटी का बहुत शुक्रिया, वरना ये तो ऐसे ही बिला वजह जिद पे अड़ी हुई है। समरा उसकी बात काट कर बोली, बिला वजह की जिद नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही? जैनी झुंझला उठी, क्या समझूं? वैसे अगर तुम्हें आने जाने की टेंशन है तो मैं तुम्हें खुद घर से लेके जाऊंगी और वापसी पर खुद छोड़ जाऊंगी। और अब और भी कोई मसला है तो वो बताओ। तो ये बताओ कि वो है कब? फातिमा जैनी को एक तरफ करके समरा से मुखातिब हुई। आंटी, ये तो जैनी बताएगी कि किस दिन जा सकती है। पहले ये बताएगी, बाकी इंतज़ाम हम बाद में कर लेंगे। तो तुमने जो इंतज़ाम करना है करो, ये अगला पूरा हफ्ता बिल्कुल फारिग है, जब कहोगे आ जाएगी। बस तुम दिन बता देना, ये ज़रूर आएगी। फातिमा ने मुस्कुराते हुए हामी भर ली, जबकि जैनी दोनों को मुंह खोले देख रही थी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप ना कहती तो ये कभी ना मानती। बस मेरे ज़िम्मे तो यही एक काम था, जैनी को मनाना, जो वो आपकी मदद से हो गया है। बाकी सारी अरेंजमेंट नवीद करनी है, मैं उसे बता देती हूँ। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। समरा बहुत खुश थी और बार बार फातिमा का शुक्रिया अदा करने लगी। तो फिर आना कब है उसने, ताकि मैं भी उससे हिसाब से तैयारी करूँ? फातिमा कुछ सोचने के बाद ज़रा संजीदा होकर पूछ रही थी। आंटी, मैं जाकर अभी नवीद से बात करूंगी तो वही बताएगा कि क्या दिन डिसाइड करना है, फिर मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। और तुम तैयार रहना अब, और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। समरा ने जैनी को उंगली उठाकर तंबिया की और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अम्मी, मैं इसे बाहर तक छोड़ दूँ? वो मुंह फुलाए फातिमा से कहती उसके साथ हो गई। जैनी यार, एक बात तो बताओ, तुम इनकार कर रही हो पार्टी में जाने से, जबकि आंटी को भी कोई एतराज़ नहीं है। कोई और मसला है क्या, या फिर तुम नवीद का सामना करने से घबरा रही हो? सम्राट संजीदा अंदाज में अबरू सकेले पूछ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों उसका सामना करने से घबराऊंगी? और तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, बल्कि मजाक में भी ऐसी कोई बात मत किया करो। लेकिन जैनी, समरा ने कुछ कहना चाहा तो जैनी उसके हाथ खड़ा करके रोक दिया। ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि इसके और मेरे ख़ानदान में स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो मैं कभी भूल नहीं सकती। वो बहुत अच्छा इंसान है, और इसके अलावा और मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। जैनी खला में घूरते हुए सपाट अंदाज से दो टोक बात कर रही थी। देखो यार, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फील करते हो। और रहा सवाल स्टेटस का, तो तुम पढ़ रही हो, बहुत लायक हो और ज़हीन हो, एक दिन बहुत अच्छी पोस्ट पर होगी, देख लेना तुम। और इस वक्त तक मैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ। बहुत वक्त लगेगा अभी मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, और इससे पहले मैं एक कदम भी किसी के लिए रुकना नहीं चाहती। इसलिए प्लीज़, मुझे बार बार वो सब सोचने पर मजबूर ना करो जो मैं अभी सोचना नहीं चाहती। उसने समला की बात काटकर अपनी बात मुकम्मल की। समला ने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और उस बात में सर को जबनिश दी, और जैनी के गले मिलते वापस चली गई तुम्हारी दोस्त? जैनी कमरे में वापस आई तो फातिमा सीने वाले कपड़े उल्ट पुल्ट करते उससे मुखातिब हुई। जी अम्मी, चली गई। मगर आपने क्यों मेरे जाने की हामी भरी? आपको इनकार कर देना चाहिए था। मुझे नहीं जाना। वो बच्चों की तरह बिगड़ी शक्ल बनाकर बोली, और तुम्हें क्यों नहीं जाना? ज़रा मुझे भी तो पता चले। बताओ, मुझे क्या बात है? फातिमा काम एक तरफ रख के जैनी की तरफ मतवज्जा होते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। वो चंद लम्हे फातिमा का चेहरा देखने के बाद एक गहरा सांस लेके बोली, मैं जानती हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। क्या मतलब अम्मी आपका? तुम्हारे पास ऐसे कपड़े जूते नहीं है ना जो तुम वहाँ पहन कर जा सको, क्योंकि वहाँ तो सारे अमीर लोग होंगे। फातिमा के चेहरे पर एक लम्हे में दुनिया जहाँ की हसरत सिमट आई। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो नज़रें चुरा कर बोली, क्योंकि उसके दिल की बात उसकी माँ उसके बताए बगैर बोल रही थी। अच्छा, सच कह रही हूँ? फातिमा बगौर उसका चेहरा देखते बोली।
جی امی، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ کندھے اچکا کر خطاب کی برگردانی کرتے بہت ہی نارمل طریقے سے بولی۔ میں جانتی ہوں کتنا سچ بول رہی ہو۔ فاطمہ نے گہرا سانس لی، دل ہی دل میں سوچا اور سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی۔ زینی کب ہے تمہاری دعوت؟ ابھی تک بتایا ہی نہیں سمرا نے۔ فاطمہ کو جیسے زینی کے فنکشن کی زیادہ جلدی تھی تو وہ آج کے دن تیسری مرتبہ زینی سے پوچھ چکی تھی، پتہ نہیں امی کب ہے؟ ابھی تک تو نہیں بتایا، شاید بھول گئی ہوگی، بس میرا سر کھانا یاد تھا اسے۔ وہ کپڑوں پر بٹن ٹانگتے بیزاری سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا دعوت نہیں ہوگی پھر؟ فاطمہ کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ ہوگی تو صحیح، کیونکہ نوید کا پلان تھا سارا، مگر کب ہوگی یہ نہیں پتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ یہ نوید کون ہے؟ فاطمہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ امی ہماری یونیورسٹی میں سینئر ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریباً وہی ارینج کرتے ہیں۔ وہ جتنے عام سے انداز میں بولی تھی، فاطمہ نے بھی ویسے ہی سر ہلا دیا۔ دروازے پر سمرا کو دیکھ کر شرارتی سی مسکراہٹ زینی کے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ سمرا نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر آؤ۔ وہ اپنی ہنسی دانتوں تلے دباتی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے گئی۔ ارے سمرا بیٹا، ابھی تھوڑا پہلے ہی میں اور زینب تمہیں یاد کر رہی تھی، اور دیکھو تم آ بھی گئی۔ فاطمہ پیار سے کہتی اس کے گلے ملی۔ زینی ابھی بھی ہاتھ باندھے پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کی وجہ اب سمرا کو سمجھ آئی۔ اچھا تو میں شیطان ہوں کہ تم نے یاد کیا اور میں حاضر؟ وہ زینی کو گھورتے غصے سے ہونٹ بھینچتے بولی۔ نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ یہ تو وقت نے خود ہی ثابت کر دیا ہے، زینی سمرا کے گلے ملتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے جواب میں سمرا کلس کے رہ گئی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم اب نہیں آؤ گی، اتنے دن سے غائب جو تھی، لیکن تم تو آج پھر آ گئی ہو۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ نہیں یار، چائے پینے کا نام نہیں ہے، تم رہنے دو۔ میں بس یہ بتانے آئی تھی کہ سنڈے کو پارٹی ہے، تم تیار رہنا، میں تمہیں ایک شام کو ہی پک کر لوں گی۔ وہ شاید بہت جلدی میں تھی، اس لیے کھڑے کھڑے ہی بات کر دی۔ لیکن تم کچھ دیر تو بیٹھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ سمرا کی جلد بازی پر حیران ہوئی تھی۔ بس یار، ماما پاپا واپس آ گئے ہیں اور بابا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے اتنے دن تمہاری طرف بھی نہیں آ سکی۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ بس ان کے بزنس کے کچھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بی پی ہائی رہتا ہے ان کا۔ تو تم یہ پارٹی وغیرہ رہنے دو نا، جب انکل ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ نہیں، تمہاری اس پارٹی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح ایگزیسٹ ہی جانا ہے۔ بس تم تیار رہنا، شاید میں اس سے پہلے چکر نہ لگا سکوں۔ وہ اسے بار بار تنبیہ رہنے کی کرتے واپس چلی گئی۔ اتوار کو ہے نا بیٹا تمہاری وہ دعوت؟ فاطمہ مکمل تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی امی، اتوار کو شام 8 بجے۔ وہ ابھی بھی بد دل سی ہو کر بتا رہی تھی جیسے اسے اس میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ مگر امی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ایسے ہی پوچھا ہے، فاطمہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے بولی۔ کیا بات ہے امی؟ بہت بار کپڑے اکٹھے ہو گئے ہیں جو آپ دن رات دیکھے بغیر کام کر رہی ہیں؟ فاطمہ کے پاس کپڑوں کا ڈے لگا دے کر زینی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس کام تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے۔ امی یہ تو وہ جوڑا ہے جو آپ کو شفیق ماموں نے دیا تھا، یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کیا کہیں جا رہی ہیں آپ؟ زینی جو پاس سے گزر رہی تھی کپڑوں کو دیکھ کر ٹھٹکی اور ماں کی قمیض ہاتھ میں لے کر ماتھے پر شکنیں ڈالے بولی۔ نہیں، جا کہیں نہیں رہی، وہ محلے میں کسی بچی کے کپڑے سینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اسے کاٹ کر اس کا فراق سی دیتی ہوں، پیسے ذرا زیادہ مل جائیں گے۔ فاطمہ بہت ہی نارمل انداز میں کہا تو زینی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب امی؟ کیا آپ یہ جوڑا ختم کر دیں گی؟ آپ کو بہت پسند تھا یہ۔ وہ حیرت سے بت بنے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پسند تھا، مگر بہت بار پہن لیا، اس لیے اب دل نہیں کرتا۔ تم بتاؤ، تمہارے پاس کچھ ٹائم ہے؟ فاطمہ نے بات کرتے کرتے یوں بات بدلی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی امی بتائیں، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں بیٹا، اگر تم نے پڑھائی نہیں کرنی تو یہ تھوڑا کام ہے، مکمل کروا دو۔ فاطمہ نے کچھ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، جو بھی کام ہے میں کر دیتی ہوں، وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے اندر ایک آندھی سی چل رہی تھی۔ کتنا غلط کر دیا میں نے اس دن ماموں کے لیے اتنی باتیں بول دی۔ امی کو اس دن کے بعد امی نے ماموں کا ذکر تک نہیں کیا، اور تو اور وہ ماموں کے دیے ہوئے کپڑے بھی ختم کرنے لگی ہیں صرف اور صرف میری وجہ سے۔ نہ میں اتنا سب کہتی اور نہ امی کا دل دکھتا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا اور وہ بہت ندامت محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فاطمہ کے بدلنے کی اصل وجہ کیا ہے،
وہ تو بس اس بات پر شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں اپنے بھائی سے دور ہو گئی ہے۔ زینب بیٹا کب جانا ہے تم نے؟ میرا مطلب ہے کب آئے گی سمرا تمہیں لینے؟ پتہ نہیں امی، اس نے ٹائم تو نہیں بتایا تھا، بس یہ کہا تھا کہ خود آئے گی لینے۔ ویسے پارٹی تو رات کو ہے، میرا خیال ہے مغرب کے بعد ہی آئے گی وہ۔ سمرا نے اس دن کے بعد چکر بھی نہیں لگایا۔ جی امی، اس کے بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ شاید چکر نہ لگا سکے اس کا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے تخت پر بیٹھی پاؤں جلا رہی تھی۔ کیوں امی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی کام ہے کیا؟ وہ چائے کی سپ لے کے بولی۔ وہ مجھے کچھ دیر بازار جانا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی اور عجیب سی خوشی امڑ رہی تھی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کیا لینا آپ نے؟ بس کچھ ضروری سامان لینا ہے تو اس لیے جا رہی ہوں، تم دروازہ بند کر لو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ فاطمہ اپنے سر پر سلیقے سے چادر ٹکاتے ہوئے بولی۔ امی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ویسے بھی گھر میں فارغ ہی ہوں تو چلو، آپ کی کچھ مدد ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، تم گھر میں ہی رہو، ابھی آ جاؤں گی۔ وہ اسے دوبارہ دروازہ بند کرنے کی ہدایت دیتی خود ہی جلدی ہی باہر چلی گئی۔ زینبی نے فاطمہ کے جانے کے بعد دروازہ تو بند کر لیا، مگر وہ بہت ہی حیران تھی کہ فاطمہ آج اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی، جبکہ وہ اکثر زینبی کو اس کے انکار کرنے کے باوجود بھی زبردستی ساتھ لے جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جانے سے ایک تو فاطمہ کو سامان اٹھانے میں کچھ سہولت ہو جاتی اور دوسرا اس کے خیال سے اس طرح بچیوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ ارے امی، آپ آ بھی گئیں؟ میں تو سمجھی تھی آپ کو کافی ٹائم لگے گا۔ ایک گھنٹے سے پہلے ہی فاطمہ کو دروازے پر دیکھ کر زینی کو ذرا حیرت ہوئی۔ ہاں بس تھوڑا ہی سامان لینا تھا، تمہیں بتا کر تو گئی تھی میں۔ تم یہ پکڑو۔ وہ ہاتھ میں لیے دو تین شاپر اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ اس نے شاپر پکڑ کر تخت پر دھرے اور جا کر ماں کے لیے پانی لے آئی۔ امی، یہ کیا ہے؟ وہ ان شاپرز کو کافی غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ بیٹا، یہ تمہاری چیزیں ہیں، تم پریشان تھی نا کہ کیا پہن کر جاؤں گی فنکشن میں، تو لو میں لے آئی ہوں تمہارے لیے۔ اب اچھی سی تیار ہو کر جانا۔ فاطمہ اپنے دوپٹے سے اپنے ماتھے کا پسینہ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ وہ بہت ہی خوش تھی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی ضرورت اور خواہش اس کے بولنے سے پہلے ہی پوری کر دی تھی۔ اتنے دنوں کی محنت اور راتوں کا جاگنا اسے جیسے بالکل بھول گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی زینبی کے پر نور چہرے کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی، جو آنکھوں میں نمی لیے چہرے پر مسکان سجا کر خوشی کے مارے کبھی اپنا ماں کا چہرہ تکتی تو کبھی ان کی چیزوں کو جو فاطمہ اس کے لیے لائی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی لانگ میکسی جس پر سلور کلر کا بہت ہی تھوڑا تھوڑا زری کا کام کیا ہوا تھا، سلور کلر کی دی زدہ سلیپر، اسی سبز رنگ کی کانچ کی چوڑیاں اور اس کے ساتھ بہت نفیس میچنگ جویلری۔ وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے اسے سمجھ آیا کہ اس کی ماں نے اتنے دن سے کھانا پینا کیوں بلا رکھا تھا۔ امی، یہ سب آپ میرے لیے لائی ہیں؟ بہت روکنے کے باوجود بھی اس کے آنسو اس کے رخساروں پر ڈل کے۔ ہاں میری جان، تمہارے لیے ہی لائی ہوں۔ فاطمہ نے بہت سی لاج سے بیٹی کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگا کر بولی۔ مگر امی، آپ صرف میرے لیے اتنے دن سے لگاتار محنت کر رہی تھی، حالانکہ یہ سب اتنا ضروری تو نہیں تھا جتنا آپ نے خود کو تھکایا۔ ارے کیوں ضروری نہیں تھا؟ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ دعوت صرف میری بیٹی کے لیے رکھی گئی ہے، تو میری شہزادی کو تو سب سے زیادہ خوبصورت لگنا ہوگا۔ فاطمہ سسکیاں بھرتی زینی کو ایسے دلاسا دے رہی تھی جیسے کسی چھوٹی بچی کو بہلا رہی ہو۔ زینی کی کیفیت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی، اتنی تو شاید اپنے ٹاپ کرنے پر بھی نہیں تھی جتنا اسے اپنی ماں کے دیے اس تحفے نے خوش کیا تھا۔ مگر دوسری طرف اس کا دل کٹ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے اپنی ہستی سے بڑھ کر محنت کی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے تن کے کپڑے تک بیچ دیے۔ وہ اپنے کسی بھی احساس کا اظہار نہ کر پائی تو پھر سے آنسو بہاتے ماں کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زینی نے اس سے پہلے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے یہ بننا سنورنا کچھ خاص پسند تھا، مگر آج اس نے لائٹ سا میک اپ کیا اور بالکل ویسے ہی تیار ہوئی جیسے اس کی امی نے کہا۔ اس نے کبھی کسی شادی میں جانے کے لیے بھی ایسی تیاری نہیں کی تھی تو بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل 14ویں کا چاند۔ فاطمہ تو جیسے اسے دیکھ دیکھ کر اپنی ٹھنڈی کیے بیٹھی تھی۔ وہ کئی بار بیٹی کے صدقے والی جا چکی تھی۔ شام ہوتے ہی سمرا اسے لینے آ گئی۔ ارے واہ یار، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بلکہ خوبصورتی تو آج تمہارے سامنے کوئی کم چیز ہے، تم تو کسی محل کی شہزادی یا کوئی پرستان کی پری لگ رہی ہو۔
وہ خوشی سے دل کھول کر اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تم نے کبھی ایسے میک اپ نہیں کیا، کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا، اور آج یہ سب کر کے تم تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج تمہیں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آج مجھے کیا؟ زینی نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے ادھورے جملے کی وضاحت مانگی۔ مطلب آج تمہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے، یہ کہہ رہی تھی۔ حالانکہ وہ نوید کی بات کرنے والی تھی کہ نوید آج اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جائے گا، مگر اس نے بہانہ بنا کر بات بدل دی۔ وہ جانتی تھی کہ نوید کی بات پر وہ چڑ جائے گی۔ سمرا اچھی طرح جانتی تھی کہ زینی کے دل میں کہیں نہ کہیں کے لیے نوید کے لیے فیلنگ ضرور ہے، مگر وہ یہ بات مانتی نہیں ہے اور نہ سمرا کو ایسی کوئی بات کرنے دیتی ہے۔ شاید ڈرتی ہے کہ اسے سچ میں نوید سے محبت نہ ہو جائے۔ ارے یار، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں نا جو مجھے نظر لگ جائے گی۔ تم بھی نہ پاگلوں والی باتیں کرتی ہو اکثر۔ زینی نے اسے مسکراتے ہوئے ٹوکا۔ اچھا تم بتاؤ کہ ہم واپس کب تک آئیں گے؟ زینی سر پہ دوپٹہ پن سے ٹکاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تقریباً 10 بجے تک تو آ ہی جائیں گے، سمرا نارمل انداز میں کندھے اچکا کر بولی۔ 10 بجے تک؟ تمہارا مطلب ہے رات کے 10 بجے تک؟ زینی نے جھٹکا کھا کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں 10 بجے تک، یہی کہا ہے میں نے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں یار مسئلہ ہے، میں کبھی اتنی رات تک گھر سے باہر نہیں رہی اور امی بھی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ ہونٹ سکیلے پریشانی میں بولی۔ اچھا چلو تم پریشان نہ ہو، ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے، مگر پھر بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہا اتنی رات تک گھر سے باہر رہنا۔ تمہیں اس لیے صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ تم رات کو کبھی باہر گئی جو نہیں ہو، اور وہاں میں ہوں گی تمہارے ساتھ، باقی کلاس فیلوز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، اور آنٹی کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ سمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے تسلی دی اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اچھا امی، ہم لوگ جائیں اب؟ زینی نے اجازت مانگنے کے انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ خیر سے، وہ پیار سے زینی کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ سمرا بیٹا خیر سے جاؤ اور خیال رکھنا میری بیٹی کا، یہ پہلے کبھی ایسی دعوت میں نہیں گئی اور پھر رات کا وقت ہے تو اسے اکیلا بالکل مت چھوڑنا۔ فاطمہ نے سمرا سے پیار ملتے ہوئے تنبیہ کی۔ آنٹی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں ہوں اس کے ساتھ اور اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ویسے واپس بھی خود چھوڑ کر جاؤں گی اور آپ پریشان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے ہم ذرا لیٹ ہو جائیں۔ اس نے فاطمہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نہایت پیار سے کہا اور دونوں فاطمہ کی دعائیں لے کر گھر سے رخصت ہو گئیں۔ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں یہ دونوں؟ 1 گھنٹہ پہلے سمرا نے کہا تھا کہ وہ زینی کے گھر پہ ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ نوید 1 منٹ میں کئی بار گھڑی دیکھ چکا تھا، مجھے سمرا کو کال کر کے پتہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا موبائل جٹ سے نکالا، مگر نہیں، وہ نکمی بعد میں باتیں سنائے گی، ابھی کچھ دیر اور ویٹ کر لیتا ہوں۔ نوید ہاتھ میں پکڑا موبائل دوبارہ جیب میں ڈال گیا، مگر وہ بے چینی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں باقی انتظامات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار گلی کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کی نظر سمرا کے ساتھ چل کر آتی زینی پر پڑی۔ وہ سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ نوید نے اسے نظر بڑھ کے سر سے پاؤں تک دیکھا تو سانس روک کے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اسے قدرت کا کوئی حسین کرشمہ لگ رہی تھی، اس کے چمکتے چہرے پر گہرا سبز رنگ بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دی، شرم و حیا سے بھرپور ایک نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ نوید تو جیسے وہی تھم کے رہ گیا، وہ اپنے ارد گرد کی آوازوں سے بے خبر بس اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن سن رہا تھا۔ اسے پوری دنیا بہت روشن اور رنگین لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی یا صرف نوید کو اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے وہ مشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا اور کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی نظریں بار بار وہاں اٹھ رہی تھی جہاں زینی موجود تھی۔ زینی کو وہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی، مگر خود اس کے لیے یہ ساری ارینجمنٹس کی گئی تھی، وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہاں پر اس کے کلاس فیلوز، ٹیچرز اور کچھ یونی سے منسلک لوگ تھے جو اسے بہت اچھے طریقے سے ملے، اس پر پھول اور گفٹس دیے۔ وہ جانتی کہ نوید اس کی طرف متوجہ ہے اور خود اس کی نگاہیں بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک خود کو نوید کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی، اور اسے یہ سب برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت حیران تھی کہ اسے نوید کی اپنے ارد گرد موجودگی اچھی کیوں لگ رہی ہے۔ اسے اس کی باتوں اور انداز میں ایک اپنائیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وہ مشکل اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو قابو کر رکھا تھا
اور اپنی ماں کی ان باتوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اسے یونیورسٹی کے پہلے دن سمجھائی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سمرا نے زینی کو شرارت سے کندھا مار کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب یہاں پر موجود لوگ، ان سب کی توجہ، سب کی محبت، میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ وہ چمکتے چہرے کے ساتھ ہونٹوں پر تبسم لیے ہوئے بولی، ہاں واقعی سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا ہے، اور تم سے زیادہ خوشی تو مجھے کوئی اور لگ رہا ہے جو تمہاری کامیابی پر تم سے زیادہ خوش ہے۔ سمرا ابرو جھکا کر نوید کی طرف دیکھتے ہوئے دبے لہجے میں منمنائی، سمرا کیا تمہیں ایسی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، کیوں، کیا تمہیں اس کی باتیں سن کر اچھا نہیں لگتا؟ یا پھر تم جان بوجھ کر اگنور کرتی ہو؟ اس بار سمرا بھی قدرے سنجیدہ تھی۔ دیکھو بات اچھا لگنے کی نہیں ہے، میں کسی جذباتی وابستگی کے لیے گھر سے نہیں نکلی۔ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، بہت کچھ کرنا ہے مجھے، اور اگر میں یہاں دل تھام کر بیٹھ گئی تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی۔ زینی گہرا سانس لے کر بولی، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے گا، بلکہ جہاں تک میں اس شخص کو جانتی ہوں یہ بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ سمرا اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، ہاں واقعی بہت خوش نصیب ہوگی وہ یہ جس کا ہمسفر ہوگا، مگر وہ میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ میں جب اس کی طرف دیکھتی ہوں تو میری بیوہ ماں کا چہرہ میری آنکھوں میں گم جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ جو ہم غریب اور چھوٹے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ماؤں کے دل بہت چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں۔ جاری ہے۔